बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बखैर खूबी होंगे। बच्चों, आज जुमेरात 7 जनवरी 2021 को हम अपनी जो है क्लास 9th मुतालिया पाकिस्तान, इसका जो पहला चैप्टर है हमारा पाकिस्तान की नज़रियाती असास, ठीक है, ये पढ़ेंगे। सबक नंबर 1। आप जल्दी से अपनी किताब का जो है पेज नंबर वो ओपन कर लें। सब बच्चे सफ़ा नंबर 1 आप खोलें। चलें, शाबाश। अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि आज हम ये पढ़ेंगे पाकिस्तान की नज़रियाती असास, पहला सबक, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि पाकिस्तान की नज़रियाती असास से क्या मतलब है। ठीक है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है बच्चों जो एक नज़रिए की बुनियाद पे वजूद में आया था। तो ये बुनियादी नज़रिया क्या थी, पाकिस्तान बनने की वजह क्या थी, वो एक नज़रिया था। ठीक है, वो नज़रिया क्या था कि मुसलमान हिंदुओं से एक अलग कौम है। मुसलमान हिंदुओं से एक अलग कौम है, ये नज़रिया पाकिस्तान बनने की बुनियादी वजह बना। ठीक है, और ये जो है नज़रिया दो कौमी नज़रिया भी कहलाता है। दो कौमी नज़रिया, इससे मुराद हिंदू और मुसलमान जो हैं वो दो अलग कौमें हैं। ठीक है, पाकिस्तान बनने की बुनियादी वजह एक नज़रिया था। ये तो हमने देख लिया कि वो नज़रिया क्या था। वो नज़रिया हिंदू और मुसलमान अलग अलग कौम हैं, ये था। उसके बाद हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि नज़रिया है क्या असल में। हम नज़रिए की तारीफ़ वो देखते हैं। बच्चों, आम और सादा लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाऊं तो नज़रिया एक ख़ास सोच, फ़िक्र, ख़याल या कोई भी लाहे अमल जो इंसानी ज़हन में पैदा हो कोई ख़ास मकसद हासिल करने के लिए। कोई ख़ास मकसद हासिल करने के लिए, ठीक है, वो नज़रिया कहलाता है। नज़रिया कोई भी सोच, फ़िक्र, ख़याल या कोई लाहे अमल जो इंसानी जहन में पैदा हो कोई ख़ास मकसद हासिल करने के लिए, वो नज़रिया कहलाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान बनाने में जो मुसलमानों के जहन में, बरे सग़ीर के मुसलमानों के जहन में, और हमारे जो लीडर हैं, कायदीन हैं तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा, उनके जहन में ये नज़रिया आया था कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं और इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में वो इलाके जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में हैं, ठीक है, उनको एक अलग रियासत बना दिया जाए, एक अलग मुल्क की सूरत में जो है हासिल कर लिया जाए, जहाँ पे मुसलमान अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ रह सकें। ठीक है, और वो किस लिए आया था नज़रिया वजूद में उनके जहन में, ख़याल में, इसलिए कि हिंदू जो हैं वो मुसलमानों के साथ बहुत बुरा
اور ناروا سلوک رکھتے تھے۔ مسلمانوں کو کوئی مذہبی آزادی حاصل نہیں تھی بچوں، وہ اپنے روزگار جو ہے اپنے طریقے سے جائز طریقے سے نہیں حاصل کر سکتے تھے، تعلیمی لحاظ سے ان کو پسماندہ رکھا جاتا تھا اور ہر طرح ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اہم باتیں میں آپ کو دوبارہ سے لکھ کے سمجھا دیتی ہوں کہ نظریہ تو قومی نظریہ تھا پاکستان بننے کے پیچھے کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قوم ہیں۔ ٹھیک ہے، نظریہ کیا تھا؟ نظریہ کیا ہوتا ہے؟ سوچ، فکر، خیال یا کوئی بھی لائحہ عمل جو انسانی ذہن میں پیدا ہو کوئی خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے، وہ نظریہ کہلاتا ہے۔ اور برے صغیر کے مسلمانوں کے ذہن میں جو نظریہ آیا تھا، ٹھیک ہے، الگ وطن کا حصول، الگ وطن کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس لیے آیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ اقوام تھیں، ان کے جو ہے مذہب، رسم و رواج، رہن سہن، ٹھیک ہے، ثقافت اور زبان، غرض یہ کہ ہر لحاظ سے یہ دونوں اقوام الگ تھیں۔ ٹھیک ہے، ہندو اور مسلمان، ہمارا مذہب اسلام ہے، وہ ہندو مت پہ بیلیو کرتے ہیں۔ اسلام میں جو ہے ایک اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، مالک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہندو جو ہیں وہ ایک سے زیادہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، دیوتاؤں کی، دیویوں کی عبادت کرتے تھے۔ رسم و رواج ہمارے سارے مذہب اسلام سے متعلق ہیں، ہماری عیدیں، ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور ہم یوم عاشور کا جو ہے تقدس اس کا خیال رکھتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ ہمارے سارے رسم و رواج، ہمارے رہن سہن کے طریقے ہمارے مذہب اسلام کے مطابق ہیں، اور ہندو جو ہیں وہ اپنے ہندو مذہب کے مطابق رہتے تھے۔ اور اسی مذہب کے ہی فرق پہ جو ہے ہماری ثقافت، وہ ہمیں آپس میں مساوات کا، خیر سگالی کا درس دیتی ہے۔ اور ان کی جو ثقافت ہے، ان کے معاشرے میں ذات پات کا نظام تھا۔ ٹھیک ہے، ہندو معاشرے میں وہ مختلف ذاتوں میں بٹے ہوئے تھے، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ برہمن جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ طبقہ تھا، ٹھیک ہے، برہمن تھا سب سے اوپر، اس کے بعد جو ہے کھشتری کلاس تھی ان کی، پھر جو ہے تیسرے نمبر پہ ویش، اور پھر چوتھے نمبر پہ شودر۔ ٹھیک ہے، برہمن ان کو مذہبی اجارہ داری تھی، تمام مندروں کا انتظام یہ سنبھالتے تھے، اور ابھی تک برہمن جو ہے طبقہ وہ ہندو معاشرے میں سب سے اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو کھشتری ہیں وہ تجارت پر ان کی اجارہ داری تھی، وہ ساری تجارت وہی کیا کرتے تھے۔ ویش جو ہیں وہ درمیانے طبقے کے ملازم پیشہ لوگ تھے، ان کو معاشرے میں تیسرے درجہ سمجھا جاتا تھا، اور سب سے کم جو ہیں وہ شودر طبقہ ہے۔ ہندو معاشرے میں جو شودر طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ کمتر اور نیچ سمجھا جاتا تھا، ان کو چھوت کی طرح ان کے ساتھ رویہ رکھا جاتا تھا، اور ان کو مذہبی تقریبات میں مندروں میں جانے کی کوئی آزادی حاصل نہیں تھی، نہ یہ کاروبار کر سکتے تھے، ان کو ملازمت کرنے کی بھی کوئی جو ہے اجازت نہیں ہوتی تھی، یہ ان سارے طبقات کے ملازم اور نوکر بن کر رہتے تھے۔ تو بیٹا جب ہندو معاشرے میں ہندوؤں میں ہی اتنی ذاتیں تھیں اور وہ آپس میں لوگوں میں اتنا فرق رکھتے تھے، تو مسلمانوں کو تو وہ بالکل ہی ایک ناپاک اور ملیچ قوم تصور کرتے تھے، اور بہت سی تحریکیں بھی جو ہیں ہندو لیڈروں نے چلائی تھی، جس میں برہمو سماج بھی ہے، آریہ سماج بھی ہے،
ان کا مقصد یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے، یہاں سے مسلمانوں کو نکال دیا جائے، ہندو معاشرہ پاک ہو جائے گا۔ تو ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے اور مسلمانوں پر جو ظلم کیے گئے تھے ان کو دیکھتے ہوئے ہمارے جتنے لیڈر ہیں انہوں نے اور برے صغیر کے باشعور لوگوں نے، پسے ہوئے طبقے نے مل کر یہ سوچا کہ ہم جو ہے ایک الگ وطن کے لیے تحریک چلائے، اور پھر یہ نظریہ جو ہے کامیابی تک پہنچا تھا۔ نظریہ پاکستان بھی جس کو کہتے ہیں، دو قومی نظریہ بھی کہتے ہیں، یہ ہے پاکستان کی نظریاتی اساس جس کے نتیجے میں ہمارا ملک پاکستان وجود میں آیا۔ بیٹا ابھی ہم نے پہلا ٹاپک پاکستان کی نظریاتی اساس میں صرف یہ دیکھا ہے کہ نظریہ کیا ہے اور الگ وطن کا نظریہ کیوں وجود میں آیا۔ نیکسٹ جو ہے میں آپ کو وہ نظریے کی ماخذ اور نظریے کی اہمیت سمجھاتی ہوں۔